نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आयत नंबर 29 पर हम थे, उससे स्टार्ट करते हैं। वद्दू चाहता है, लव के काश, वद्दू इज अ प्लूरल, चाहते हैं कि काश, तकफुरूना तुम सबके साथ कुफर करो। यानी कौन चाहते हैं? पीछे जिनकी बात हो रही थी, मुनाफिकीन जो हैं सारे के सारे, वो क्या चाहते हैं कि तुम सब मोमिनीन भी कुफर करो, कमा जैसा कि कफरू उन्होंने कुफर किया। फतकूनूना तो तुम हो जाओ, सवाअन बराबर, फला तो नहीं, तत्तखिजू मिनहुम अवलिया तो ना तुम बनाओ उनको वली, उनको दोस्त, उनमें से दोस्त ना बनाओ। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो हिजरत कर लें अल्लाह ताला के रास्ते में। सेकंड पेज पर जाते हैं। तो अगर कोई मुसलमान है और मक्का में है और वो हिजरत नहीं कर रहा अभी तक, बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म बार बार आ रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम हिजरत कर लो, लेकिन वो हिजरत नहीं कर रहे। याद रखिएगा, ये जो पहली हिजरत थी ना, फर्स्ट वाली, जो मक्का से मदीना हिजरत हुई थी मुसलमानों की, वो फर्स्ट थी। ठीक है, वो ये हिजरत ऑप्शनल हिजरत नहीं थी कि आप करें या ना करें, वो फर्स्ट थी। वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो हिजरत मुसलमानों ने करनी ही करनी है। सब मुसलमान जब एक जगह पर होंगे तभी वो ताकत बनेंगे ना, और ताकत बनेंगे तभी उस ताकत को का इजहार होगा, वो ताकत नजर आएगी, और दुश्मन जो है वो दबेगा और दुश्मन की फिर नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर मुसलमान बिखरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोई इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा तो कोई पावर नहीं होगी, इक़्तिदार नहीं होगा, फिर कोई चलेगी नहीं, कोई उनकी, ना कोई वो बात करने वाले होंगे, ना कोई उनकी बात मानने वाला होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في सबील الله। हालांकि ये इनके रिश्तेदार होंगे, इन सब के दोस्त होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे दोस्ती खत्म कर दें जब तक कि ये हिजरत नहीं करते। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं, फ़खुज़ूहुम तो उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसु जहां भी, वजदतुमूहुम तुम उन सबको पाओ, तो जहां कहीं भी उनको पाओ फिर उन्हें कत्ल करो। वला तत्तखिजू, और तुम बनाओ, मिनहुम इनमें से, वलियन और ना तुम बनाओ इनमें से किसी को कोई दोस्त, वला नसीरा और ना ही मददगार, यानी इनको अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, वो हो भी नहीं सकते। देखिए, जो अल्लाह का दोस्त नहीं है, अल्लाह का मददगार नहीं है, जो अल्लाह के बार बार हुक्म पर हिजरत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो लोगों का दोस्त कैसे हो सकता है? ठीक है, जो अल्लाह की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह की बात मानकर, तो वो लोगों का मददगार कैसे हो सकता है? लोगों की बात कैसे मान सकता है? अल्लाह की मदद का मतलब है अंसारुल्लाह बनना। अंसारुल्लाह बन के इंसान क्या करता है? दीन की मदद करता है। ठीक है, तो दीन की अकामत दीन के लिए हेल्प करना, मुसलमानों के साथ मिलकर इकट्ठे कोशिश करना, जब ये वो नहीं कर सकता तो फिर वो मुसलमानों के साथ मतलब क्या है? सिंसियर नहीं है। तो जब वो सिंसियर ही नहीं है तो फिर उसको
विदाउट सिंसेरिटी उसको रखने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फिर अगर वो मुंह फेर लेते हैं यानी हिजरत नहीं करते तो उनको पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी तुम उन्हें पाओ। तो हिजरत बेसिकली उन पर फर्ज की गई थी, और तो फिर वो काफिरों के हुक्म में है अगर वो हिजरत नहीं करते, ठीक है। फर्ज की गई थी और हिजरत नहीं करते तो फिर वो काफिरों के हुक्म में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नरमी करें नरमी करें, हर वक्त नरमी करें। हमारे दीन का जो मिजाज है ना वो नरमी ही है। दीन का मिजाज नरमी है, प्रायोरिटी पे नरमी ही की जाती है। लेकिन जहां पर जरूरत हो वहां पर सख्ती करने का ही हुक्म है। अल्लाह ताला ने यह हरगिज नहीं कहा कि दीन को लोग आसान लेते रहें, डिसिप्लिन खत्म हो जाए, अमल करना खत्म हो जाए इंसान। जैसे नॉलेज गेन करने को लोग बहुत ज्यादा इजी लेते हैं, ठीक है। क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे या लेने के लिए नहीं आ रहे या और बहुत कुछ, होमवर्क्स नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस भी चीज को लोग कैजुअली लेते हैं उसका डिसिप्लिन खराब कर रहे होते हैं। तो जब डिसिप्लिन खराब होता है तो अल्लाह ताला क्लियरली कहते हैं कि सख्ती की जा सकती है। इवन जहन्नुम का क्या पर्पज है, जहन्नुम का पर्पज भी यही है कि जिन्होंने अपनी लाइफ विद डिसिप्लिन नहीं गुजारी तो उनके ऊपर फिर एंड में अल्टीमेटली उनके ऊपर सख्ती होगी, ठीक है। तो अपने नफ्स को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को अल्लाह के मुताबिक गुजारना, ये असल में हमारा गोल है। देखिए अपने आप, जब हम अपने नफ्स को मारते हैं ना तो अपने आप पे खुद सख्ती कर रहे होते हैं ना। मैं अब नींद छोड़ के उठ कर नमाज पढ़ूं, क्लास करवाऊं या कुछ भी, हम कोई भी नेकी का काम करते हैं तो हम अपने नफ्स को दबा के, नफ्स को मार के ये काम कर रहे होते हैं। तो वहीं से हमारा जिहाद शुरू हो जाता है। और वहीं से हमारी तो, हम तो इतने एक कमजोर ईमान वाले लोग हैं ना, हमारी तो हिजरत भी वहीं से शुरू हो जाती है। एक कमरे से निकल के ना बाहर दूसरे कमरे में आके बैठना, ये सुबह गैस भी नहीं होती, आप सबको पता ही है, आप लोगों की भी शायद नहीं होती होगी, तो लाहौर में तो नहीं होती। तो कमरों से निकल के बाहर ठंडी जगह पर आकर बैठना, बगैर गैस के बैठना, और ठंडे पानी से ही वजू करना, तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ नफ्स के अगेंस्ट जाना है, जाना ही है। ये छोटी सी हिजरत जो सुबह सवेरे हम कर रहे होते हैं और ये जिहाद है जो हम सुबह कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली इसका अजर अल्लाह ताला ने रखा है ना। तो जिस चीज का देखें अजर रखा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसको ना करने पे, उसको इजी लेने पे उसके ओपोजिट अल्लाह ताला ने उसको नापसंदीदा ना रखा हो, ठीक है। तो जो लोग कैजुअल लेते हैं पूरे सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, सारी टीम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की जो नाराजगी है वो भी तो एग्जिस्ट करती है, अल्लाह का जो गजब है वो भी तो एग्जिस्ट करता है। तो दीन का मिजाज नरमी जरूर है, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम नरमी ही की जाएगी, लेकिन जहां पर जरूरत होगी वहां पर अलबत्ता सख्ती की जाएगी, ठीक है। अगली आयत देखिए, इल्लल्लज़ीन यसिलून इला कौमिम बैनकुम। आयत नंबर आयत नंबर 89 एंड देन 90, आयत नंबर 90। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जो कि यसिलूना जा मिलते हैं, इला कौमिम बैनकुम, एक कौम से तुम्हारे दरमियान, व बैनहम और उनके दरमियान, मीसाकुन पुख्ता अहद है। यानी जब ये लोग जो हैं जो मिले हुए हों ऐसी कौम से जो तुम्हारे और उनके दरमियान मीसाक है, यानी ये लोग उन लोगों से जा मिलते हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट था, ठीक है, मुसलमानों का एग्रीमेंट था। अहद जो, अहद कह रही हूँ, अमन का अहद था, ठीक है। औ या जाऊकुम हसीरत सुदूरुहुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास, हसीरत के तंग हो गए, सुदूरुहुम उनके सीने, उनके सीने तंग हो गए हैं, यानी कि वो जंग नहीं कर सकते ना, जंग नहीं कर सकते और हिजरत नहीं कर सकते, दिल में तंगी महसूस कर रहे हैं इन सारे कामों के साथ। अन युकातिलुहुम, कि वो जंग करें तुमसे, औ युकातिलु कौमहुम, या वो जंग करें अपनी कौम से, यानी वो जंग नहीं करना चाहते, वो जंग से बचना चाहते हैं। वो जंग करें आपसे या वो अपनी कौम, या वो जंग करें अपनी कौम से, ऐसा वो नहीं करना चाहते, उनके सीने तंग है इस बात से। वलौ शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लसल्लतहुम अलैकुम, अलबत्ता मुसल्लत कर देता उन्हें तुम पर, फला कातलूकुम, फिर जरूर वो जंग करते तुमसे। मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये इत्तेहाद वगैरह ना होता और ये जंगें होती, इनके साथ भी जंग होती।
انشاءاللہ اینڈ میں جا کے پورا کمپائل کروں گی نا تو آپ کو پوری آیت اکٹھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو، یعنی وہ صلح کا پیغام پہنچائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تو ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ رکھیے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی رستہ. مطلب یہ کہ ان کے ساتھ اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر اب اللہ نے آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یعنی اس حکم سے نا صرف وہ منافقین مستثنی ہیں جو کسی اوپر والا جو حکم تھا کہ قتل کرو، جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، تو اس سے نیچے بتایا جا رہا ہے کہ وہ والے جو منافقین ہیں نا وہ مستثنی ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس معاہدے سے انہیں بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا. جیسے مختلف قبیلے ہوتے تھے نا مکہ میں، تو اگر کسی قبیلے کے ساتھ وہ قبیلہ مسلمان ہے اور اس قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے ہم کبھی آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہمارے درمیان امن ہی رہے گا، تو اگر تو کوئی منافق ایسے قبیلے سے بلونگ کرتا ہے تو اس میثاق کی وجہ سے، اس پیس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ تحفظ میں چلا جائے گا اور اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. او جاءوکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہو اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی ان میں اتنی جرت ہی نہیں رہی کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں. ٹھیک ہے، اپنی قوم ساری چھوڑ کر ادھر آ جائیں اور اپنی قوم کے خلاف لڑیں، اگر پوری قوم مسلمان نہیں ہوئی نا، یہ بات ہو رہی ہے. مکہ میں ایسا ہی تھا نا کہ کچھ لوگ مسلمان تھے، ساری ساری قومیں مسلمان نہیں تھی. یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑیں، یعنی وہ ایسا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ یا تو اپنی قوم اپنی باقی کافر قوم کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کافروں کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں وہ چاہتے. تو یہ کیسی قوم کی اب بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ قوم جس کے یہ کچھ لوگ تو مسلمان ہیں لیکن باقی لوگ کافر ہیں، اور البتہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے. یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انقلابی جدوجہد کے دوران ہر طرح کے حالات آئیں گے اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. چنانچہ اس طرح کے کم ہمت لوگ جو کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے لڑنا بہت مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی بھی جان بخشی کر دو. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی، ان کو بھی نہیں ماری جائے گی. چنانچہ ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے بارے میں جو یہ پیچھے حکم دیا تھا نا کہ ان کو پکڑو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، تو اس سے یہ دو استثناء ہمیں پتہ چل رہی ہیں، دو ایکسیپشنز ہمیں پتہ چل رہی ہیں. تو وہ دو ایکسیپشنز کیا ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پیچھے دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھ لی جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں. آگے آیت اگر ہم آگے جا رہے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. مطلب یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف ہمت عطا کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، یہاں پر تم سے مراد مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے. تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے اور مسلمانوں سے لڑتے. پھر اگر یہ لوگ مسلمانوں سے کنارہ کش رہیں اور جنگ نہ کریں اور آپ کی طرف مسلمانوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے آپ کو بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے. مطلب کیا ہے کہ جنرل رول یہ ہے کہ جو منافق ہجرت نہیں کریں گے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا، لیکن اگر اوپر والی دو ایکسیپشنز میں فال کر رہے ہیں، کوئی ایسا قبیلہ ہے کہ جو لڑنا ہی نہیں چاہتا اور امن ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا، تو اس کو چھوڑ دیں یا پھر
पीछे दूसरी एक्सेप्शन क्या बताई गई थी कि उनके साथ अमन का मुआहिदा है, ठीक है, तो उन्हें भी छोड़ दे। सतजिदून आखिरीन सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम। आयत नंबर 91। सतजिदूना अनकरीब तुम पाओगे आखरीना कुछ दूसरों को युरीदून अन यअमनुकुम वो चाहते हैं कि वो अमन में रहें तुमसे, व यअमनु कौमहुम और अमन में रहें अपनी कौम से। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती जब कभी वो लौटाए जाते हैं फितने की तरफ, और किसू फीहा वो उल्टा दिए जाते हैं उसमें। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलाम फिर अगर ना वो अलग रहें तुमसे और ना वो डालें तुम्हारी तरफ सुलह को, व यकुफ़्फ़ू और ना वो रोके अयदियहुम अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम तो उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ। व उलाइका जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना और यही वो लोग हैं बनाया हमने तुम्हारे लिए जिन पर सुल्तान मुबीना वाज़े क्लियर गलबा, अल्लाह ताला ने तुम्हें क्लियरली उनके ऊपर अपर हैंड दिया, ठीक है। तो जो मदीना के और मदीना में रहने वाले मुनाफिक थे ना, पीछे जिनका हमने जिक्र पढ़ा था, जो किस चीज से मना कर रहे थे, जंग से मना कर रहे थे, किताल से मना कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ही रह रहे थे लेकिन किताल से मना कर रहे थे। उससे पहले हमने कौन से मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ा था, जो अताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना कर रहे थे, ठीक है। अताअते रसूल उनका मसला था, फिर किताल उनका मसला था। उनके साथ फिलहाल अल्लाह ताला ने उनको कोई सजा देने का हुक्म नहीं दिया, पीछे भी मैंने बताया था। उनके साथ हमेशा शुरू में इग्नोर करने का और उन्हें अ, ढील देने का ही हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। लेकिन ये वाले जो मुसलमान हैं, ये वाले जो मुनाफिकीन थे बेसिकली, जो मक्का में रह गए थे, और ज्यादातर मुनाफिकीन मदीना में ही थे ना, ये कुछ कुछ थे जो कि मक्का में थे और जो कि उनको कोई नुकसान ना हो जाए इस वजह से हिजरत नहीं करना चाह रहे थे, तो उनके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने अलबत्ता पे हुक्म दिया कि हिजरत करनी ही है। देखिए, अगर हर ऑप्शन पे, हर हुक्म पे, सॉरी, हर हुक्म पे अगर ये आसानी दे दी जाएगी ना कि ठीक है ना हुक्म मानो, और वो भी फर्ज है, वॉलंटरी हुक्म पर कभी कभी नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि इनको सजा दो। लेकिन एक चीज जब फर्ज हो गई है और फर्ज पूरा ना करना, तो ये डिसओबीडियंस में आता है ना, अताअत ना करने में आता है, और ट्रांसग्रेशन में आता है, सरकशी में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सजा की बात हो रही है, तो उनको फिर पकड़कर उनको उनको ये सजा दी जाएगी। तो तुम पाओगे एक और किस्म के लोगों को भी जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब भी फितने की तरफ मोड़े जाते हैं तो उसके अंदर ऊंधे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आजमाइश का वक्त आता है तो उसमें ऊंधे मुंह गिरते हैं, मतलब कि कभी भी आजमाइश पे पूरे नहीं उतरते। जब देखते हैं कि अपनी कौम का पलड़ा भारी है तो मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब तो हमारी फतह होने वाली है और हमें माल गनीमत से हिस्सा मिल जाएगा। मतलब ये है कि कभी इधर के और कभी उधर के, कभी कोई डिसीजन कभी कोई डिसीजन। मदीना के मुनाफिकीन भी ऐसे ही करते थे ना, कि जब जंगें मुश्किल होती थी ना तो उसमें नहीं जाते थे, पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। जब उन्हें पता था कि जी अगला कबीला को फतह करना बड़ा आसान है, इनके लोग ही थोड़े से, तब वो तो इतना, या उन्हें इतना लड़ना आता नहीं है, लड़ सकते नहीं है, तो वो फौरन हार मान जाएंगे, तो चलो हम भी साथ चलते हैं, माले गनीमत मिलेगा इतना सारा, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे लोग होते थे जो फौरन सिचुएशन एनालिसिस करते थे और फिर अपना अपना डिसीजन चेंज कर लेते थे। बस अगर ये तुमसे किनारा कश ना रहें, तुम्हारे सामने सुलह पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें, तो इनको पकड़ो और कत्ल करो जहां कहीं भी इन्हें पाओ। मतलब कि अब ये दोबारा से जंग करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब इनको कत्ल कर दो। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें कुव्वत अता कर दी है। मतलब ये है कि ऐसे लोगों के मामले में हमने तुम्हें खुला इख्तियार दे दिया है कि तुम इनके खिलाफ इक्तदाम कर सकते हो, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन था उसकी बात हो रही है। ओके सॉरी, मैंने ऊपर, मैं समझी ऊपर मैंने किया हुआ सुल्तान मुबीना। वमा कान अली मुमिनिन और नहीं है किसी मोमिन के लिए अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअन कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे मगर खता से।
یہ نہیں اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے غلطی سے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو کفارہ کیا ہے؟ آزاد کرنا ہے رقبتن ایک غلام کو، مؤمنتن مومن، ودیت مسلمتن اور دیت جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ اس کے گھر والوں کے، الا مگر یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، ایک ڈفرینٹ رولنگ بتائی جا رہی ہے کہ جنگیں وغیرہ جب ہو رہی ہوتی ہیں نا تو امن کا ماحول نہیں ہے، جب امن کا ماحول نہیں ہے اور ویسے ہی آگے جا رہے تھے، کسی مہم پر نکلے ہوئے تھے کچھ دیکھنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے، اور غلطی سے کوئی کسی کو مار دیتا ہے، خصوصاً ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، ان میں سے کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ ہے ہی نہیں، یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کر دے، ٹھیک ہے؟ مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو کسی کو، سب کو آلموسٹ سب کو سب کا پتا ہوتا تھا کہ یہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کا نہیں بھی پتا چلتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کا شخص ہے، شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بھول چوک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی سے کسی کو قتل کر دینا، پتہ نہیں چلا وہ مسلمان ہے، یا لوگ ایسا بھی کرتے تھے کچھ کہ جنگ ہو رہی ہے نا، دوران جنگ جیسے اب ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ کا موقع تھا وہ، یہ یاد رکھیے گا، سوری، یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ امن ہے اور امن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ کے موقع کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جنگ کے موقع پہ بیسکلی اب ایک کافر اور ایک مسلمان لڑ رہے ہیں، تو ایسا بھی سیرت میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ اینڈ میں فائنلی جو کافر ہے نا، جب دیکھتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے، اس کی تلوار گر گئی ہے، اور مومن جو مسلمان ہے اس کی تلوار اب اس کے اوپر ہے اور وہ مرنے لگا، فوراً کلمہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے؟ فوراً کلمہ پڑھ لے گا، کس لیے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ ہوا تھا، ایک کافر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو حضرت اسامہ تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، لیکن انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ پسند نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ جو حضرت اسامہ بن زید تھے آپ کو پتہ ہے نا، وہ حب رسول کے نام سے فیمس تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ان کا ٹائٹل ہی لوگوں نے حب رسول رکھ دیا تھا، کہ رسول کی محبت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنا غصہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ تم نے کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے جا حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہی کلمہ پڑھا، صاف سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، تمہیں پکا پتا تھا، تم نے کیا اس کا دل کاٹ کے چیک کیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اور تم نے اس کو مار دیا؟ یعنی یہ تم نے پھر غلط فیصلہ کیا۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا تو ظاہراً بھی پھر اب وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہراً پھر اس کے اگینسٹ کوئی بھی عمل اختیار کرنا وہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے پھر مسلمان ہونے کے حکم ہی لاگو ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کیوں کس حالت میں کلمہ پڑھا ہے اور اس نے زبردستی پڑھا یا اس نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبت مؤمنہ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمہ ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، بنا اس لیے لکھا ہوا ہے رقبہ کی وجہ سے، رقبہ مؤنث ہے نا، گردن، تو گردن آگے مؤمنہ سے مطلب ہے مسلمان کی گردن، تو ایک مسلمان کی گردن آزاد کرانا مطلب ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہے، جس کسی نے بھی قتل کر دیا، اب کرے گا کسی بھی غلام مومن کو آزاد کرے گا، دیت مسلم، اور خون بہا ادا بہا بھی وہ ادا کرے گا، الی اہلی اس کے وارثوں کو، الا ان یصدق مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یصدق صدقہ کا ورڈ نا معاف کرنے کے لیے بھی آیا ہے قرآن مجید میں، ایک دو جگہ پر یہ ورڈ آتا ہے معاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟
ایک جگہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھ لیں، ویسے ہم کامن معاف کرنے کے لیے ورڈز پڑھتے ہیں نا، غفارہ اور افو پڑھتے ہیں، افسحو پڑھتے ہیں، فسحا، غفارہ، لیکن یہ صدقو کا ورڈ بھی آتا ہے، صحیح. سو اگر اس کے گھر والے معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن خون بہا بھی دیا جائے گا. غلطی سے قتل کے اوپر بھی سارا کچھ ہوگا. غلطی سے قتل ہو گیا، کفارہ آپ یہ کریں شخص ہے وہ کسی غلام کو آزاد کرے، تاکہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے نا، اب اس سے جو گناہ ہوا ہے اس کی ریپلیسمنٹ بن جائے نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ. اور نمبر ٹو، جو جن لوگوں کا آپ قتل کر دیا، جن لوگوں میں سے ایک شخص کا قتل کر دیا ہے، اب اس کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور وہ کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ ان کو دیت دی جائے گی، بلڈ منی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو کہ دشمن ہے آپ کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بھی آزاد کرانا ہے ایک غلام مومن کا. ٹھیک ہے، پیچھے بھی غلام نے پیچھے بھی ایک مومن نے مومن کو ہی غلطی سے قتل کیا تھا. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ مومن ہی ہے لیکن وہ ہے دشمن قوم سے، لیکن پھر بھی کفارہ دیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس بیچارے کا قتل ہو گیا نا خود غلطی سے، وہ ایسی قوم سے ہے تو جن کے درمیان اور جن کے تمہارے درمیان اور ان کے میثاق ہے، خلا کا عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، پیس ٹریٹی ہے. فدیت مسلمت الی اہلہ، تو فدیہ دینا ہے، خون بہا دینا ہے. مسلمت مطلب کہ صحیح سلامت پورا پورا، الی اہلہ اس کے اہل خانہ کو، اس کے وارثوں کو. وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور آزاد کرے ایک غلام مومن. فمن لم یجد، تو اگر وہ غلام مومن کو نہ پائے، فصیام شہرینی، تو وہ روزے رکھے 2 مہینے کے. آپشنز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا. اگر کسی کا کوئی غلام ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اپنے غلام کوئی نہیں ہوتے، یعنی پرانے زمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو آج کل پھر کیا رولنگ اپلائی ہوگی؟ یہ جو سیکنڈ آپشن دیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ 2 مہینے روزے رکھے، متتابعینی، متواتر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو فالو کرنے والے روزے، بریک نہیں اس میں بلا وجہ دے سکتے. توبتم من اللہ، توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے. تو کفارہ جو ہوتا ہے وہ توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف. مطلب دل سے توبہ بھی کرنی ہے، توبہ کے جو سٹیپس میں نے بتائے نا وہ بھی سارے کرنے، لیکن جس گناہ کا پھر اللہ نے کفارہ رکھا ہے وہ کفارہ بھی دینا ہے. وکان اللہ علیما حکیم، اور ہے اللہ سب کو جاننے والا، اور اللہ ہی ہے حکمت والا. تو اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہمیں یہ سارا آپشنز دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے بیسکلی خطا کے طور پہ قتل کیا ہے کہ اگر نشانہ غلطی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے نا، فار ایگزامپل اس میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، کوئی گھوڑے دوڑا رہے تھے اس کے نیچے آ کے کوئی مر گیا، یا کوئی نشانہ لگا رہے تھے تو نشانہ کسی اور چیز کا لگا رہے تھے تو لگ کسی اور کو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام مومن کی گردن کو آزاد کرانا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، دیت خون بہا ادا کرنا. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے. مطلب کیا ہے؟ اب پیچھے ہم نے قاتل کی سزا بھی پڑھی تھی نا سورۃ البقرہ میں. اگر جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں تو سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل. صحیح، لیکن جہاں پر یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ غلطی سے ہوا ہے. تو جب غلطی سے ہوا ہے تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف دیت اور یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ مقتول کے ورثہ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور جو مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہے نا، کر دینا ہے نا، تو یہ اللہ کا حق ہے. کفارہ دینا تو یہ اللہ کا حق ہے. تو یہ دونوں حقوق ادا کرنے. اور اگر وہ جو شخص تھا جو کہ ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ مسلمان تھا، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. ایک صرف غلام مسلمان کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ کافر اب یہاں پہ دیت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اور اگر اس کی دیت دی جائے گی تو وہ اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہیں۔ نمبر 2 والا جو آپشن تھا نا، کہ اگر وہ کافر قبیلے سے ہے تو ان کو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ کافروں تک ہو جائے گی اور وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تھرڈ آپشن کیا ہے، اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن بھی، ایک غلام بھی، مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی ایسی قوم کے سے جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تو البتہ دیت دینی ہوگی، کسی ایسی قوم سے جس سے جنگ ہے تو جو دشمن ہے تو ان کو دیت نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کے اگینسٹ ہی وہ پیسہ یوز کریں گے، چاہے وہ کافر ہوں۔ سیکنڈ اور تھرڈ آپشن جو ہے اس میں بھی چاہے وہ کافر ہوں، ٹھیک ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ سو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور کفارہ بھی ہم نے دیکھ لیا، دو آپشنز کفارے کے تھے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا جزا کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائیں اس طرح کی آزمائش کے وقتوں سے اور اس طرح کے برے وقتوں سے، لیکن آج کل خصوصاً بار بار ایسے حالات و واقعات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، خصوصاً اپنے ہی گھروں میں، باپ اور بھائی نے مل کے بیٹی کو مار دیا، باپ نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، کتنے اس طرح کے واقعات، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے باپ نے پوری فیملی کو مار دیا، بچوں کو، سارے بچوں کو مار دیا، اس طرح کے کتنے واقعات آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آج انگلینڈ کا ایک واقعہ ریسنٹلی جو آیا ہوا تھا، مہینہ بھی نہیں ہوا کہ ایک باپ نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر جو پہلی بیوی کی جو بیٹی تھی اس کو مار ڈالا، 9 10 12 سال کی تھی نا، 10 11 سال کی تھی، انگلینڈ میں، کہ انگلینڈ میں ہی میرے خیال میں، اور کسی فارن کنٹری میں ہی، انگلینڈ ہی تھا شاید، اور پھر بھاگ گیا اور مارا، کس اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے مارا، یعنی بچی کے ابا نے، چچا نے اور سوتیلی ماں نے مل کے بچی کو مار ڈالا۔ اب اس طرح کے واقعات سناتے ہوئے ہمارا کتنا دل خراب ہوتا ہے نا، لیکن پہلے بھی خیر ہوتے تھے اس طرح کے واقعات، لیکن اب کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اب کتنے زیادہ ہو چکے اس طرح فتنے کی وجہ سے۔ لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، لوگوں کو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں، اور یہ عام ہمارے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں ارد گرد، جو کہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ دین سے دوری اس سب کا ریزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو بلا وجہ کسی مومن کو قتل کر دیتے ہیں نا، یہی سارے آپشنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، چاہے جنگ ہے چاہے جنگ نہیں ہے، چاہے امن ہے، بس کوئی بھی قتل کر دیا کسی کو بلا وجہ، جان بوجھ کے کیا ہے، غلطی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غصہ ہے اس پر، اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، اللہ کا غصہ، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اپنے شخص سے خوش نہیں ہے۔ تو مومن کا مومن کے اوپر نا حق ہوتا ہے، کیا حق ہوتا ہے؟ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے کہ اس سے اس کی جان، مال اور عزت جو ہے نا وہ محفوظ رہے گی۔ کسی بھی مومن کی جان، مال اور عزت جو ہے اس کے اوپر دوسرا مسلمان حملہ نہیں کر سکتا، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، 100% ان نون۔ لیکن جب پتا ہے کہ اگلا مسلمان ہے تو اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا اب آپ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے تو میرا کیا کنسرن ہے، کوئی چور بیگ چھین رہا ہے کسی سے، فرض کریں فار ایگزامپل، تو ساتھ اس کے کوئی بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا کیا، میں کیوں بچاؤں، میں کیوں بلا وجہ اس مصیبت میں پڑوں، میں تو اپنے آپ کو بچاؤں، نکلوں یہاں سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اب اس کی ان 3 چیزوں کی پروٹیکشن کرے اگر وہ خود نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نکلا کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا،
اور نہ کہو اس سے جو کرے تم کو سلام کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مطلب کسی نے سلام کر لیا نا، بس یہ نشانی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس کے ساتھ جنگ کا زمانہ چل رہا ہے نا، تو کوئی ایسا شخص مل گیا جس کو تم جانتے نہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ دشمن قوم سے تو نہیں ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ تو اگر وہ سلام کر دیتا ہے تو اس کو مومن مسلمان ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تب تغون عرض الحیات دنیا، حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس ہے غنیمتیں کثرت سے۔ مطلب یہ کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ دشمن کا بندہ تھا، میں اس کو قتل کر دوں، اور اگر میں اس کو قتل کر دوں تو اس کے پاس جو گھوڑا ہے وہ میرا ہو جائے گا، اس کا ہتھیار، اس کی ڈھال، اس کے پاس کوئی اور چیزیں وہ مجھے مل جائیں گی، مجھے فائدہ ہو جائے گا، مجھے مال غنیمت مل جائے گا، اس ایک شخص سے بھی مجھے اتنی زیادہ چیزیں مل جائیں گی جو میرے کام آئیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہوئے ایسا کوئی کام کر جاؤ تو ایسا مت کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ، غنیمتیں ساری اللہ کے پاس ہے، کثرت سے ہیں اللہ کے پاس، اللہ ہے دینے والا۔ تو اس طرح کے کام مت کرو، جس نے کلمہ پڑھ لیا بس اسے چھوڑ دو، یا جس نے سلام کر لیا، جس نے صرف تمہیں سلام بھی کر لیا ہے نا تو اس کو دشمن نہیں تم سمجھو گے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، ایسے ہی تھے تم بھی اس سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر۔ مطلب تم کون سا شروع سے مسلمان ہو، تم بھی اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، فوراً حملہ کرنے کے بجائے پہلے کنفرم کرو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس کو جو کہ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں ہم بس، اور حضرت اسامہ والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ واقعہ پیچھے بھی ریلیونٹ تھا اور وہ جو واقعہ ہے وہ یہاں پر بھی ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے واقعات کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تو اگلی آیت انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے، ٹل 94 ہم نے پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔